बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है हाफिज वसी टीवी यूट्यूब चैनल। आप बराह करम इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आइंदा जब भी कोई नया प्रोग्राम हो उसकी इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। आज का प्रोग्राम जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर्दियां सर पर हैं। ऑलरेडी पहले ही स्मॉग ने लाहौर और गुजरांवाला और दूसरे शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर्दियां जरा वक्त से पहले हमारे पास आ चुकी हैं और इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने जानवरों को सर्दियों से बचाने के मामले के ऊपर हम बात करें ताकि सर्दियों के दौरान जो अमवात होती हैं उनसे बचा जा सके और सर्दियों में जो पैदावार कम होती है उनसे भी बचा जा सके। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं दो ऐलान करना चाहता हूं। एक ऐलान तो ये है कि लूसन का जो बीज जितना भी आया था अमेरिका से वो सारा बिक चुका है। मेरे दोस्त अभी भी टेलीफोन करते हैं कि जी हमें लूसन चाहिए और वो चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वक्त तो खत्म हो चुका है तो वो कहते हैं जी हमने फरवरी में लगाना है। तो ये मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि अब बीज नहीं है, इसलिए आप अगले साल का इंतजार करें। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल इस साल की तरह वो लेट ना हो, वो टाइम पर पहुंचे। दूसरी चीज जो है वो सुरगाब के बारे में मैंने बात करनी है। हम लोग 22 मिलियन एकड़ पर पूरे पाकिस्तान में गंदम लगाते हैं, जबकि हमारे पास सुरगाब जो है वो सिर्फ 2000 एकड़ के लिए है। इसलिए वो मेरे किसान भाई जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग फौरी तौर पर करवा लें और ये फर्स्ट कम फर्स्ट वाला मामला होगा कि जो पहले आएगा वो पाएगा। और उसके बाद 2000 एकड़ की जो हमारे पास कैपेसिटी है, कोशिश करेंगे अगले साल इस कैपेसिटी को हम आगे और बढ़ाएं। अब मैं आता हूं आपके पास इस मकसद के लिए कि इन सर्दियों में मैंने अपने जानवरों को अपने फार्म पर कैसे बचाना है। लेकिन आगे चलने से पहले जरा हम देख लें कि सर्दियों में होता क्या है। सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। उसके नतीजे के अंदर टेम्परेचर जानवर ने जिंदा रहना है। बाहर का टेम्परेचर नीचे है, उसका अपना टेम्परेचर जो है वो 102 है। अब ये 28, 25 और 32 यहां तक का जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड, ये हमारे जो पाकिस्तानी जानवर हैं, देसी जानवर इंक्लूडिंग साहिवाल और क्रॉस ब्रेड जानवर, उनके लिए ये 25 से 32 तक का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये 32 से ऊपर जाता है फिर हम कहते हैं कि जानवरों को गर्मी से बचाओ, और जब ये 25 से नीचे की तरफ जाता है और डाउन टू 0 ये वहां तक चला जाता है तो फिर हम कहते हैं सर्दियों से बचाओ। अब इन सर्दियों में हम लोग रोजाना क्या देखते हैं? जब भी सर्दियां आती हैं मैं 3-4 चीजें नोट करता हूं। एक तो ये है कि लोगों के पास जगह नहीं होती, अपने जानवर ज्यादा हो चुके होते हैं और उनको सर्दियों में छुपाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए एक्स्ट्रा जानवर लोग बेचना शुरू कर देते हैं और इस मौसम के अंदर, इन दिनों के अंदर जानवरों की कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा इसके अंदर मामला क्या है कि कमजोर जानवर जिनके बारे में ये शक हो कि ज्यादा सर्दी आई, हम इनको संभाल नहीं सकेंगे और उसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ हो जाएगी, लिहाजा बेहतर यह है कि इनको बेच दिया जाए। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि पट्ठा नहीं होता, खुराक नहीं होती। जो तूड़ी है उसका भाव भी 16 रुपए किलो तक चला जाता है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं ये हम देखते हैं। और हम एक और भी चीज देखते हैं और वो ये है कि इसी मौसम में चोरियां भी ज्यादा होती हैं, इसलिए कि रातें बड़ी लंबी होती हैं और चोरों ने पहले रेकी की होती है। उनको पता है कि हमने 2 बजे ये लोगों ने सो जाना है और 2 बजे जानवरों को लाद कर उन्होंने ले जाना है, सुबह से पहले पहले इतनी दूर जहां मालिक पहुंच ना सके। तो ये 4-5 चीजें जो हैं ये हम हर सर्दियों में देखते हैं। अब चोरियों को हम रोक नहीं सकते, लिहाजा वो काम जो आप लोग कर सकते हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज जो है जो आप अपने जानवर को सर्दी से बचा सकते हैं, पहली चीज वो है FMD की वैक्सीन। ये मौसम FMD का है, मुंह खुर का है और सर्दियों में ये नामुराद मर्ज अगर जानवरों में आ जाए तो ये बहुत ही तकलीफ दे होता है। लिहाजा बहुत बेहतर ये है कि आप इंश्योर करें कि आपके तमाम जानवरों को FMD की वैक्सीन लगी हुई हो। और FMD की वैक्सीन अगर लगी हुई है इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी सर्दियों में आपके जानवरों में नहीं आएगी और ये उस तकलीफ से महफूज रहेंगे। नंबर दो ये है कि मेरे पास कितने जानवर हैं उसके मुताबिक मेरे पास खुराक मेरे स्टोर के अंदर, मेरे यार्ड में जमा होनी चाहिए। अब वो खुराक में जो आम चीजें हैं वो क्या क्या हैं? एक तो पट्ठे हैं। वो पट्ठे बरसीम जो है ये जनवरी के आखिर में कहीं आएगी, तो पट्ठे हमारे पास इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में नहीं होते। तो हमें किस चीज की जरूरत है वो ये है कि जितने मेरे पास जानवर है क्या
میں نے اتنا سائلیج رکھا ہوا ہے؟ کیا میں نے ان کی ضرورت کے مطابق توڑی رکھی ہوئی ہے؟ اگر توڑی نہیں ہے، کیا میں نے خشک چارہ رکھا ہوا ہے جو روڈز گراس کی شکل میں بآسانی مل جاتا ہے؟ یہ 3 چیزوں کو میں نے انشور کرنا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ جب باہر سردی ہوگی اور مجھے 102 ٹیمپریچر چاہیے، اب درمیان میں لڑائی ہوگی۔ جو باہر کا پریشر ہے وہ میرے جانور کو مشکل میں ڈالے گا، اور میرا جانور زندہ رہنے کے لیے اس لڑائی کے اندر اس کو طاقت کی ضرورت ہوگی۔ بھوکا جانور اس سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو رجا ہوا جانور جس کی خوراک کے بارے میں آپ کو 100% شیور ہے کہ میرے پاس اتنی خوراک ہے کہ میرا جانور جو ہے وہ دن میں بھی بھوکا نہیں رہتا اور رات کو بھی بھوکا نہیں رہتا، یہ آپ نے انشور کرنا ہے۔ اگر یہ آپ انشور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ لڑائی جو باہر کے موسم میں اور اندر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو انرجی کی ضرورت ہے وہ آپ کو سائلیج دے گا، وہ آپ کو ہے دے گا، وہ آپ کو توڑی دے گا، وہ منرل مکسچر دے گا۔ لازمی طور پر منرل مکسچر کا استعمال کریں، اور وہ آپ کو ونڈا آپ کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ انرجی کا سورس یہ گرینز ہیں۔ گرینز کسی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی گرینز کو گرائنڈ کر کے اپنے جانوروں کو دے سکتے ہیں، مکی ہو گئی، چوکر ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ مولیسز، شیرہ، یہ گرم ہوتا ہے گڑ کی طرح، اور جب جانور کے پیٹ میں جائے گا تو اندر گرمی پیدا کرے گا اور جانور اس قابل ہوگا کہ باہر کی ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ روشان ونڈا ہے، اگر روشان ونڈے کے آپ کے علاقے میں نہیں ملتا تو جو بھی آپ کو قریب کوئی اور ونڈا مل سکتا ہے تو وہ آپ لازمی طور پر ڈالیں۔ تو یہ آپ کے پاس سائلیج، آپ کے پاس توڑی، آپ کے پاس منرل مکسچر، روشان منرل مکسچر بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اوپر نمبر چل رہا ہے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ سیدھا آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کوئی بھی ونڈا، روشان ونڈا بھی اویلیبل ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ کوئی بھی ونڈا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے قریب جو بھی اجناس آپ کو ملتی ہے آسانی کے ساتھ، آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس میں شیرہ ملا کے اس میں منرل مکسچر ملا کے اپنے جانوروں کو دے دیں، اور جانوروں کو اس قابل کر دیں کہ باہر آنے والی کسی بھی تبدیلی کا وہ مقابلہ کر سکے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، پہلی ویکسین ہے اور دوسری آپ نے خوراک کو انشور کرنا ہے۔ اب میں نے خوراک کی بات کی ہے، کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہیں۔ اس دیسی ٹوٹکوں میں کیا چیز ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی ہنڈیا کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، انرجی اور یہ منرل مکسچر جسے آپ گرم مسالے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ہنڈیا تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں تیل نہ ڈالا جائے۔ اب وہ تیل کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ سرسوں کا تیل ہو سکتا ہے، کینولا کا تیل ہو سکتا ہے، ڈالڈے کا گھی ہو سکتا ہے، دیسی گھی ہو سکتا ہے۔ اب ان جانوروں کو جو ہم خوراک دے رہے ہیں یہ ہم پکا کر نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے سائلیج بھی دیکھ لیا، آپ نے ہے بھی ڈال لیا، آپ نے ونڈا بھی ڈال لیا۔ اب اس کے اندر آپ نے 100 گرام ایک پورے جانور کے لیے جو آپ کی گائے ہے یا بھینس ہے وہ آپ نے ڈیلی دینا ہے۔ عام طور پر تو جو بھی تیل اویلیبل ہو وہ آپ دے سکتے ہیں، بنولے کا تیل سب سے سستا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ پھر السی کا تیل، اگر سردی زیادہ ہو، ٹیمپریچر کے ساتھ باخبر رہیں کہ باہر ہوا کا کیا حال ہے، سردی کی لہر کس قسم کی آئی ہوئی ہے۔ اگر سردی کی لہر زیادہ ہے تو پھر آپ نے السی کا تیل دینا ہے، اور وہ ہے 100 ملی لیٹر پر ڈے، ایک دن میں صرف 100 ملی لیٹر۔ اور اس کا طریقہ جو ہے وہ منہ پکڑ کر آپ سیدھا اس کے منہ میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس 100 ملی لیٹر کو ونڈے کے اندر ملا کر بھی دے سکتے ہیں جو آپ نے ونڈا تیار کیا ہوا ہے یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اور یہ آپ نے اس وقت دینا ہے جب سخت سردی ہوگی، اور اگر سردی ذرا نارمل ہو جائے تو پھر السی کا تیل نہیں دینا، پھر آپ نے تلوں کا تیل ڈالنا ہے، اس لیے کہ السی کا تیل جو ہے وہ گرم خشک ہے اور تلوں کا تیل جو ہے وہ گرم مرطوب ہے، اس میں وہ گرمی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب تیسری چیز کے اندر جانے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ رات کو جانور کو سردی زیادہ لگنی چاہیے، اور اس کی وجہ پھر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، کوئی نہ انسان مرنا چاہتا ہے نہ کوئی جانور مرنا چاہتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اگر کوئی شکاری کسی کے پیچھے آ جائے تو وہ جانور کس طریقے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو یہ جانور جب رات کو سردی ہوتی ہے تو وہ چہل پہل شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر توڑی آپ نے بھری ہوئی ہے کھرلیوں کے اندر یا آپ نے ہے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو چبانا شروع کر دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس چبانے سے کیا ہوگا؟ اس چبانے سے بظاہر تو توڑی میں کوئی چیز نہیں ہے، فلر ہے، لیکن وہ جو انرجی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جب وہ دانتوں سے چبائے گا تو اس چبانے کے نتیجے کے اندر اس کے جسم میں حرارت پیدا
پیدا ہوگی اور یہ جانور آپ کے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں مینجمنٹ ایشوز۔ مینجمنٹ ایشو کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ چیز میرے پاس ہے اور میرے جانور جو ہیں وہ سخت سردی میں بھی اور سخت گرمی میں بھی وہ اتنا ہی دودھ دے رہے ہیں جتنا ادروائز دینا تھا، یعنی ان کی کارکردگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک ہر چیز کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ہر نیگیٹو چیز کا اس نے کوئی نہ کوئی علاج کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو ہوا چلتی ہے سردیوں کے اندر، دو طرف کی ہوا زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یا شمال کی ہوا اور یا مغرب کی ہوا۔ اگر آپ نے اوپر جو ہے وہ تو بچانا ہے صرف بارش کی صورت، ادروائز یہ دیوار ادھر کھڑی کر دیں اور دیوار ادھر کھڑی کر دیں تو آپ دیکھیں گے سارے جانور جو ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی اوٹ میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کھلی جگہ ہے تو کوشش کریں کہ ہوا کو آپ روکیں شمال کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے، تو یہ آپ کے جانوروں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب اسی مینجمنٹ کی چیزوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ جو آپ نے پانی کا ٹینک بھرا ہوا ہے، اگر ساری رات پانی اس کے اندر ہے اور رات کو ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آ گیا تو صبح وہ برف کی طرح ہوگا، اور اب جب جانوروں کو آپ چھوڑیں گے پینے کے لیے یا رات کو بھی وہ پیے گا تو وہ اس کے نتیجے کے اندر زیادہ ایفیکٹ جو ہوگا اس کا جو سانس کا سسٹم ہے اور اس کے جو پھیپھڑوں کے اوپر جو اثر ہوگا وہ اس کا زیادہ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ نیزل ڈسچارج جانوروں میں اس وقت نظر آتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ وہاں پانی نہ کھڑا رہے، جب بھی پانی وہاں پر ہو وہ تازہ پانی جو ہے وہ ہمیشہ گرم ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے اور اس کا اثر پازیٹیو ہوتا ہے اگر آپ اپنے جانوروں کو تازہ پانی دیں گے۔ تو یہ میک اٹ شیور، چونکہ میرے جانور ہیں لہذا میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں ایک چیز کا، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ہم کس طرح بچھونا اور اس کا بیڈ وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس سیزن کے اندر جو گائیوں اور بھینسوں کے جو بچے ہیں ہم انہیں فرش کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کچا یا پکا۔ تو آپ کوشش کریں کہ وہ بیڈ صاف ہو، اور بچوں کے لیے تو خاص طور پر پرالی وغیرہ کا بندوبست کریں تاکہ ان کو جو فرش کی ٹھنڈ ہے وہ ان کو نہ لگے، اور فرش کی ٹھنڈ اگر لگے گی تو نمونیا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب جانوروں کا بیڈ جو ہے اس کو بھی آپ شیور کریں کہ مغرب سے پہلے عصر کے وقت اس کی صفائی ستھرائی اور اس کو بالکل خشک ہونا چاہیے۔ اب اس کے نتیجے میں، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ کیا ملے گی؟ وہ ملے گی آپ کے جانور بیمار نہیں ہوں گے، آپ کے جانوروں پر فالج نہیں ہوگا۔ یہ اس موسم کے اندر سخت سردی میں وہ کہتے ہیں نزلہ بر گردن عضو ضعیف، کہ وہ عضو جو کمزور ہوتا ہے فالج اسی کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر جانوروں کے اندر آپ یہ تمام چیزیں خوراک میں دے رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز، ان کی پیداوار نارمل رہے گی، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کی پیداوار اچھی ہونی چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، اب 10 15 20 دن کے بعد یہ سردی اور شدید ہوتی جائے گی، لہذا آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور لکھ کر لگا لیں کسی جگہ پر کہ روزانہ کرنے کے کام کون کون سے ہیں۔ اب روزانہ کرنے کے کام یہ ہے کہ میرا جانور بھوکا نہ رہے، مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہے، میرا جو جانوروں کا بیڈ ہے باڑا وہ صاف ستھرا ہو، میرے جانوروں کی خوراک طاقتور ہو۔ ہم کڑھائی گوشت کا استعمال جو ہے وہ سردیوں میں کیوں کرتے ہیں؟ سردیوں میں السی کے لڈو کیوں بنتے ہیں؟ سردیوں میں حلوہ کیوں چلتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا انرجی ہمارے بچوں کو اور ہمیں سپلائی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اور ہمارے بچے ہم سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جانور بھی ہمارے بچے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور ان کو بچانے کے لیے طریقہ وہی ہے کہ آپ نے FMD کی ویکسین لگوا لی، وہ امکان جو بیماری کا ہو سکتا ہے اس کو بچا لیا۔ نمبر 2، آپ نے ان کو بہترین خوراک دی۔ تیسرا، آپ نے مینجمنٹ کی جو چیزیں ہیں آپ نے اس کو پورا کر لیا، جس میں کھلیوں کا رات کو بھرے رہنا، کہ رات کو اگر جانور اٹھتا ہے اور وہ توڑی کو چبانا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ہیٹ پیدا کرے گا۔ پھر یہ السی اور دوسری چیزوں کا جو میں نے بتایا کہ شیرے کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور السی کا تیل اور کبھی تیلوں کا تیل، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بھی دیکھ لیں، اگر مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی اور بنولے کا تیل یا کوئی اور تیل سستا پڑتا ہے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ انرجی جو ہے یہ پرووائڈ کرے گا، اور یہ انرجی اور یہ دیکھ بھال مدد کرے گی کہ کسی اور کا جانور تو مر سکتا ہے، کسی اور کا جانور بیمار ہو سکتا ہے، آپ کے جانور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔